अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन। आज मैं आपके लिए बिलाल की चौथी किस्त लेकर आई हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम इक़सात आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया। ग़ुलामी के दाग। आज मैं अपनी ज़िंदगी के 60वें साल में हूँ। 28 साल ग़ुलामी के, 22 साल शहनशाही के और 10 साल यादों के। जब मैं बनु जुमाह की ग़ुलामी में था, उस वक्त मुझे लगता था कि इंसान दो किस्म के होते हैं। एक वो जिन्हें इख्तियार, शऊर और ख्वाबों से नवाजा गया है, और दूसरे वो जिन्हें सिर्फ़ एक जिस्म अता करके दुनिया में भेज दिया गया है। मैं अपने आप को इस दूसरी जमात का फ़र्द समझता था। मैं क्या, मेरे जैसे सारे ग़ुलाम जानते थे कि उनकी ज़ात कायनात के लिए महज एक जिस्म है, जिसकी ताकत का ज़िक्र होता था, जिसको बेचा जा सकता था, ख़रीदा जा सकता था, जिस पर गुस्सा उतारा जा सकता था, जिसकी खाल खींची जा सकती थी। जिस्म की अच्छाई बुराई के अलावा हमारी कोई बात काबिल ज़िक्र नहीं थी। हमारे जहनों में भी सवाल उभरते थे, हमारी रूहों में भी तलातुम बपा होते थे। हम भी कभी कभार कोई ख्वाब देख लेते थे, लेकिन ऐसे जैसे हमने किसी शजरे ममनुआ को हाथ लगा लिया हो, जैसे हमसे कोई गुनाह सर हो गया हो। हमारी ये सोच मंशाए इलाही से नहीं, माशरती जबर से उभरी थी, जो एक अटल पहाड़ की तरह हर वक्त हमारे सामने रहता था। इससे टकराने का तसव्वुर ही हमें पाश पाश कर देने के लिए काफ़ी था। आज मैं उस दौर को किसी और नज़र से देख रहा हूँ। उस वक्त तो मुझे उसका भी होश नहीं था कि मुझ पर क्या बीत रही है। एक समझौता था जो मैंने कर लिया था, हम ग़ुलामों ने अपने शब रोज़ से। उन्हीं दिनों मक्के में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने शहर की फ़ज़ा ही बदल डाली थी। एक तूफ़ान की आमद थी। तूफ़ान तो शायद अभी दूर था, मगर उसकी घन गरज हर एक को सुनाई दे रही थी। गुफ्तगू के मौजू बदल गए थे। सारा शहर सोच में डूब गया था। मुख्तलिफ़ सतहों पर मुख्तलिफ़ रद्द अमल थे। कुछ लोगों ने इसे अपनी ज़ात के लिए ख़तरा समझा, कुछ ने इसे इज्तिमाई सानहा गर्दाना, कुछ ने जुज़ वक्ती हादसा समझ कर टालने की कोशिश की। कुछ खुशफहमियों ने इसे किसी अहमियत के काबिल नहीं समझा। कुछ इतने मुतज़ब्ज़ब थे कि ना उसे अच्छा कह सके ना बुरा, मगर फ़िक्रमंद सभी थे। जहाँ दो आदमी इकट्ठे होते, यही ज़िक्र छिड़ जाता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का दावा किया है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्स देते हैं, इंसानी मसावात की बात करते हैं। मोहम्मद को हम सब जानते थे, कोई कम कोई ज़्यादा। सारे शहर में उनकी नेकी, उनकी दयानत, उनकी अमानत, उनकी दर्दमंदी और उनके अखलाक का शोहरा था। मगर ये रसालत, ये वही, गारे हिरा में फ़रिश्ते से बातचीत, माबूद वाहिद का तसव्वुर, मसावात का सबक, गरीबों के हकूक़ का ज़िक्र, आखिरत व माफिया की बातें, कहाँ जाकर ठहरेगा ये तूफ़ान जो जितना ज़्यादा बाइख्तियार था उतना ही ज़्यादा फ़िक्रमंद था। सबको महसूस हो रहा था कि अगर ये बेल मुंडे चढ़ गई तो उसके पल्ले से कुछ ना कुछ जाकर रहेगा, दौलत की सूरत में या इख्तियार की सूरत में। हम ग़ुलामों के पास क्या था देने को जो हम फ़िक्रमंद होते। मैं बिलाल हबशी, दूसरे दर्जे का इंसान भी सोचने पर मजबूर हो गया, मगर इस बार मेरी सोच में एहसास गुनाह शामिल नहीं था। घुप अंधेरे में एक जोत जागी थी। ये उजाला मेरे लिए ये क्या लेकर आएगा? इस रोशनी में जो कुछ नज़र आएगा, मैं इसका मुतहम्मल भी हो सकूँगा या नहीं? मगर ये सारी बातें बात की थी। उस वक्त सबसे मुकद्दम बात ये थी कि तारीकी में रोशनी की एक किरण फूटी है और मुस्तकबिल जो भी हो हाल से बदतर नहीं हो सकता। अपनी सोच की बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकाना पड़ी, वो कीमत जो मेरे ख्याल में मेरे पास थी ही नहीं।
میں نے محمد کو کئی بار دیکھا تھا لیکن آج تک ان سے بات نہیں کی تھی۔ عکاظ کے 20 روزہ سالانہ بڑے میلے کے بعد جب قافلے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے مکے سے نکلتے ہی اپنے گرد و غبار میں گم ہو جاتے تو مکہ سکڑ سا جاتا۔ گلیوں میں دوبارہ وہی جانے پہچانے چہرے نظر آنے لگتے۔ یہ سب میرے واقف نہیں تھے لیکن صورت شناس میں سبھی کا تھا۔ بہت سے تو غلام سمجھ کر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، کچھ پہچانتے بھی تھے لیکن ان کا مجھ ایسے غلام کے ساتھ راہ و رسم رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ لیکن محمد مختلف تھے۔ وہ جب بھی پاس سے گزرتے تو مجھے محبت کے انداز سے مسکرا کے دیکھتے۔ یہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو اللہ کی وحدانیت کی باتیں کر رہے تھے۔ محمد مجھے اچھے لگتے تھے، اپنی ذات میں اچھے لگتے تھے، کسی سود و زیاں کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ تھے تو پہلے درجے کے انسانوں کی صف میں، مگر مجھے لگتا تھا کہ اوروں کی طرح وہ مجھے نچلے درجے کا انسان نہیں سمجھتے تھے۔ ان سے مجھ غلام کا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا اور ہو بھی کیا سکتا تھا، مگر اپنی جماعت کے انسانوں میں وہ واحد شخص تھے جن کی مسکراہٹ کو میں نے اپنے لیے محسوس کیا تھا۔ بلکہ یوں کہیے کہ اس وقت شاید میری ساری زندگی کی واحد خوشی وہ ایک لطیف سا تعلق تھا جو ان کے تبسم سر راہ سے قائم ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ مجھے دیکھ کر کبھی کوئی اس شفقت اور التفات سے نہیں مسکرایا تھا۔ وہ مسکراتے تھے تو ان کی آنکھیں اور چہرہ ہی نہیں، ان کا سارا وجود مسکراتا محسوس ہوتا تھا۔ میرے درجے کے لوگوں کے لیے تو شاید مسکراہٹ بنی ہی نہیں تھی۔ میں نے ہنستی ہوئی صبحیں دیکھی تھیں، رات کے آنچل پر ستاروں کی جلملاہٹ دیکھی تھی، مسکراتے ہوئے پھول دیکھے تھے، مگر ان سب کا تبسم ایک کے لیے ہوتا تھا۔ محمد کی مسکراہٹ کا ایسا دل میں کھپ جانے والا انداز تھا کہ بندہ ہزاروں کے ہجوم میں تنہا ہو جائے، اس میں کسی غیر کی شرکت کا شائبہ بھی نہیں محسوس ہوتا تھا۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھتے تو لگتا جیسے بادلوں سے چاند نکل آیا ہو، جیسے چلچلاتی دھوپ میں سایہ میسر آ گیا ہو، جیسے تپتی دوپہر میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گزر جائے، جیسے بے آب و گیا صحرا میں تھوہڑ کی کسی شاخ پر کوئی شاداب پھول نظر آ جائے۔ ایک رائندہ خلق سیاہ فام غلام پر نظر اٹھانے کی بھی بھلا کوئی اہمیت ہے، لیکن جب وہ میری طرف دیکھتے تو اس توجہ سے کہ جیسے ان کے نزدیک یہ دنیا کا اہم ترین کام تھا۔ یہ مجھے بہت بعد معلوم ہوا کہ ہر چھوٹے بڑے کام کو انتہائی انہماک اور مکمل یکسوئی سے انجام دینا ان کی عادت تھی۔ ان کی مسکراہٹ ایک سچے انسان کی مسکراہٹ تھی اور میرے لیے یہی احساس ان کی ہر بات کی صحت کی ضمانت تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو یقیناً ایک ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ واقعی اللہ کے رسول ہوں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوئے ہیں تو وہ ضرور ہوئے ہوں گے۔ مگر یہ ساری سوچ میرے لاشعور میں تھی۔ شعوری طور پر مجھے اس کا ادراک اس وقت ہوا جب امیہ رات کو غلام خانے میں آیا اور اس نے مجھ سے براہ راست سوال کیا، سچ سچ بتا تیرا معبود کون ہے؟ محمد کا معبود میرا معبود ہے۔ میرا جواب سنتے ہی اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی، مگر شاید وہ اس جواب کے لیے تیار تھا۔ کہنے لگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمارے خداؤں سے انکار کرتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامین ہے، انہیں ایک فرشتے نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کل میں عمار کے جن الفاظ پر معترض تھا وہی الفاظ آج میری اپنی زبان سے نکل رہے ہیں۔ کل میں عمار کی وجہ سے خائف تھا، مگر آج میں اپنے لفظوں پر بھی خائف نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میں اس دیدہ دلیری کی سزا سے بے خبر تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے میرے اندر طاقت کا ایک سیلاب امڈ آیا ہے جس کے سامنے امیہ اور اس جیسے کئی خس و خاشاک سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ امیہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی دھمکیاں دیتا ہوا غلام خانے سے باہر چلا گیا۔ مجھے اس وقت وہ ایک بے بس بچہ لگ رہا تھا جس کا کوئی کھلونا ٹوٹ گیا ہو۔ اس واقعے کے بعد اب روز کا یہ معمول ہو گیا کہ مجھے دوپہر کو غلام خانے سے باہر نکالا جاتا اور دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر میرے سینے پر
تپتی ہوئی بھاری بھاری چٹانیں رکھتی جاتی کہ میں ہل بھی نہ سکوں۔ اسی حالت میں امیہ مجھ پر کوڑے برساتا اور مجھے مجبور کرتا کہ میں اس کے خداؤں کو تسلیم کروں۔ میری کمر پر پہلے چھالے پڑے جو ایک دو روز میں زخم بن گئے جن سے خون رستا رہتا تھا، مگر امیہ نے میرے معمول میں فرق نہ آنے دیا، بلکہ ہر روز اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ ہر روز میرے لیے گزشتہ دن سے زیادہ گرم ریت تلاش کی جاتی، پہلے سے زیادہ وزنی چٹانیں ڈھونڈی جاتی اور پہلے سے زیادہ کوڑوں کی ضربیں۔ ہر روز میں مرنے کے قریب ہو جاتا، مگر امیہ کے سوالوں کا جواب میں احد احد کے سوا کچھ نہ کہتا۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر مجھے ایک رات اور ایک دن بھوکا رکھا اور پھر مجھے گرم ریت پر لٹا کر مارنا شروع کر دیا، مگر میں چٹانوں کے نیچے دبا دبا بھی اس کے ہر سوال کے جواب میں احد احد ہی دہراتا رہا۔ بنو جمعہ کے سارے محلے کو علم تھا کہ بلال کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ بعد میں ایک دفعہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بھی مجھے سزائیں پاتے دیکھا تھا۔ بچہ بچہ میرے نام سے واقف ہو گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو بنو جمعہ ہی کے محلے میں رہتے تھے مجھے روز دیکھتے تھے اور نظریں نیچی کر کے چلے جاتے تھے۔ جب دھوپ اور کوڑوں کی سزا کارگر نہ ہوئی تو امیہ نے میرے گلے میں رسی باندھ کر مجھے بنو جمعہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ بچے سارا دن چیختے چلاتے کہکے لگاتے مجھے مکے کی اونچی نیچی پتھریلی سڑکوں پر کھینچتے پھرتے۔ ان کے کہکہوں میں میری چیخ و پکار کسی کو سنائی نہ دیتی۔ بچوں کو ایک دلچسپ مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا اور وہ اس سے پورا لطف اٹھانا چاہتے تھے۔ وہ رسی سے میری گردن کو جھٹکا دیتے تو میں گر پڑتا اور پھر وہ سب مل کر مجھے گھسیٹنے لگتے۔ میں اٹھنے کی کوشش کرتا تو ٹھوکریں مارتے، کبھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تو پھر رسی کے جھٹکے سے مجھے گرا دیتے۔ میں منہ کے بل گرتا تو پھر مجھے گھسیٹنا شروع کر دیتے، کبھی رسی اس زور سے کھینچتے کہ میرا دم گھٹنے لگتا۔ نوکیلے کنکروں، سنگریزوں اور پتھروں کی رگڑ سے روز میرے بدن پر نئے زخم بنتے۔ پہلے زخم بھرنے نہیں پاتے تھے کہ پھر سے کھل جاتے، میرا سارا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ دوپہر کے بعد جب سارا مکہ تپ اٹھتا تو وہ میرے کپڑے اتروا کر مجھے لوہے کی زرہ پہنا دیتے اور دھوپ میں ڈال دیتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے دہکتے کوئلوں پر لٹا کر میرے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ آج بھی میرے جسم پر ان کوئلوں کے داغ ہیں۔ ایک دن مدینے میں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سودا سلف لے کر آ رہا تھا کہ میری چادر شانوں سے سرک گئی۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے میرے جسم کے داغ دیکھے تو ان پر رقت طاری ہو گئی، مگر کیسی کیسی لو اٹھی ہے ان داغوں سے، کیسی کیسی شعائیں پھوٹی ہیں۔ سورج ڈھلتے ہی میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے دوبارہ غلام خانے کے فرش پر پھینک دیا جاتا۔ میرا سارا جسم زخمی ہو گیا، بلکہ پورا بدن ایک زخم بن گیا تھا جس سے ہر وقت خون بہتا رہتا تھا۔ بنو جمعہ میں میرا تماشا ایک دفعہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ مکے میں عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے، مگر میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ تماشا کب تماشائی کو دیکھتا ہے، لیکن ایک ضعیف شخص مجھے یاد ہے اور میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا، ورقہ بن نوفل۔ میں روزمرہ کی طرح گرم چٹانوں تلے دبا امیہ کے کوڑے کھا رہا تھا اور وہ مجھے ہر کوڑے پر لات اور عزا کی عبادت پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ادھر سے ورقہ کا گزر ہوا۔ وہ میرے منہ سے احد احد کی آواز سن کر رک گئے اور انہوں نے بآواز بلند کہا، بلال وہ واقعی ایک ہے۔ پھر انہوں نے امیہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے اسے مار ڈالا تو میں اس کی قبر پر درگاہ تعمیر کروں گا۔ مگر امیہ باز نہ آیا۔ ہر روز دوپہر کو جب بچے مجھے مار مار کر ڈھال کر دیتے اور ریت پر لٹا کر میرے اوپر چٹانیں رکھ دیتے تو وہ بھی کوڑا گھماتا وہاں پہنچ جاتا اور ہر کوڑے کی ضرب کے بعد مجھ سے پوچھتا کہ میں محمد کے اللہ سے منحرف ہوا ہوں یا نہیں۔ مگر میرا جواب احد احد کے سوا کچھ اور نہ ہوتا۔ شاید میں کچھ اور کہنا ہی بھول گیا تھا۔ میرا روز مرہ کا رقص بسمل بھی جب اس کے دل کی مراد پر نہ لا سکا تو ایک دن اس نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا، آج کی رات
بلال کی آخری رات ہوگی، کل کی صبح اس کی آخری صبح، شدید ترین اذیتیں اور پھر موت۔